अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला और उसका फैसला उस जुडिशल रेफरेंस में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सदर जरदारी ने अदालत को भेजा था, उस रेफरेंस के जवाब में अदालत ने ये बात माना है कि कायदे अवाम को फेयर ट्रायल नहीं मिला और अपने इब्तिदाई कलमात में जुडिशरी ने ये वाज़े कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट से एक तारीखी और अहम मसले पर राय सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि हम जजेस कानून के मुताबिक फैसला करने के पाबंद हैं, अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए, माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कोशां हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए थे। पहला सवाल ये था कि क्या ट्रायल आइन के बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था। राय ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। दूसरा सवाल ये था कि क्या फैसला अदालती नज़ीर हो सकता है। राय ये है कि पूछा गया कि दूसरा सवाल वाज़े नहीं, इसलिए राय नहीं दे सकते। तीसरा सवाल ये था कि क्या फैसला जानिबदाराना नहीं था। राय ये है कि आइनी तकाजे पूरे किए बगैर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा दी गई। चौथा सवाल सजा का इस्लामी उसूलों के मुताबिक जायजा लेने का था। इस्लामी उसूलों पर किसी फरीक ने मुआवनत नहीं की। पांचवा सवाल ये था कि क्या शवाहिद सजा सुनाने के लिए काफ़ी थे। राय यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। राय सुनाए जाने के बाद के दौरान बिलावल भुट्टो आपदीदा हो गए। बिलावल भुट्टो ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया, हम तफसीली फैसले के मुंतज़िर हैं। इस फैसले पर नाज़रीन पीटीआई का रद्द-ए-अमल भी आया, जिसमें सवाल किया गया क्या बानी पीटीआई के फेयर ट्रायल के लिए भी 50 साल इंतज़ार करना होगा। पीटीआई ने यह मुतालबा किया कि बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं को फौरी रिहा किया जाए। क्या पीटीआई की तरफ से भुट्टो और बानी पीटीआई का मुवाजना दुरुस्त है और इस फैसले के क्या असरात होंगे, इस पर हम बात करेंगे। पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जमहूरियत और निज़ाम पर क्या असरात होंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि बानी पीटीआई से मुतल्लिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सवाल उठाया है, क्या उन्हें भी 50 साल इंतज़ार करना होगा। और ये फ़ैसला जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं बड़ा तारीखी है, वो आपदीदा भी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी एक अच्छे मुस्बत अंदाज में इस पर कमेंट किया। आपको क्या लगता है निज़ाम इंसाफ पर इस फैसले के क्या असरात होंगे और क्या आप समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बानी पीटीआई के केसेस का मुवाजना दुरुस्त है? देखें, सीरियस बात तो यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने आज मुत्तफ़िका फ़ैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस पे, सदारती रेफरेंस पे जो पीपल्स पार्टी के दौर में आया था कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ। एक तरफ अदलिया ने जहां ये बात तस्लीम कर ली कि हमारे निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसे हम बार बार कहते हैं कि हम एक चक्कर में हैं और उसके अंदर फंसे हुए हैं। निज़ाम इंसाफ ना तो अदालत ने ठीक किया और ना भुट्टो की अपनी पार्टी ने कई दफ़ा इक़्तिदार में आने के बाद किया। ना हिम्मत की, ना हौसला किया, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये किया कि ये रेफरेंस भिजवा दिया और उस रेफरेंस को जो आज उन्होंने लिखा भी अपने फ़ैसले में कि किसी हुकूमत ने भी वापस नहीं लिया, आने वाली ने। अब वो हकीकत सामने है कि जी हमारा निज़ाम इंसाफ जिस पे हर एक को क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताएं, आपने कहा शहबाज शरीफ ने भी कहा, तो नवाज शरीफ को कौन सा ट्रायल में फेयर चांस मिला था। आप केस लेके जाते हैं पनामा का और जो जज है उसका हेड आसिफ सईद खोसा, वो कहते हैं हमारे पास ले आओ खान साहब को, और केस मर्जी से लगाते हैं, मर्जी से चलाते हैं, और जब कुछ नहीं निकलता तो उसमें पनामा से अकामा निकाल के, चूँकि ड्यूटी है, गुस्सा है, ज़िद है और सज़ा देनी थी, नवाज शरीफ को सज़ा दे दी। तो जो पीटीआई ये बात करती है कि हमें 50 साल नहीं, आप पहले उस बात को माने जिसका आपने फ़ायदा उठाया, आप उसके बेनिफिशरी थे, आप उसके केस में हिस्सेदार बने थे, आप लेके गए थे। आप बताएं कि आपको किसने भेजा था, कौन बार बार कह रहा था, फिर आप फेयर ट्रायल का बहुत अच्छा मुतालबा कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने भुगता, नवाज शरीफ को 6 साल बाद जाके, 7 साल बाद, इतनी ह्यूमिलेशन के बाद वो उसमें बरी हुए जो सवालात जेआईटी ने बनाए, लेकिन वो केस वहीं का वहीं पड़ा हुआ है जिसमें नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, जिसमें आदत थी उस चीफ जस्टिस
آصف سعید کھوسا کو، جس میں ان کو ایک خط نہ لکھنے پہ یوسف رضا گیلانی کو بھی سزا دے دی تھی. یہ ہماری عدلیہ ہے جو کسی نہ کسی کے قابو میں رہتی ہے، اور پھر بعد میں نسیم حسن شاہ نے تو اعتراف کر لیا، جن کے یہ داماد ہیں آصف سعید کھوسا، یہ کتابوں میں بہت خلیل جبران کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کبھی خود کو بھی یاد کرنا ہوگا کہ میں جس باپ کا بیٹا ہوں جو ڈیرہ غازی خان کا ایک وکیل تھا، میرے 2 بھائی بڑے اچھی ان پوسٹوں پہ رہے، ایک تو کتابت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، ناصر سعید کھوسا. تو انہوں نے کیا ٹرائل کیے؟ دشمنیاں، غصے، بغض سے بھرے ہوئے فیصلے تھے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اب جو پی ٹی آئی بات کر رہی ہے تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ نواز شریف کو جس چیز میں ڈالا تھا، جس چکی میں، اس میں ان کے اپنے بانی چیئرمین جو خود اس وقت درخواست دہندہ تھے لے کے گئے تھے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آج جہاں حکمران اتحاد کے پاس 229-30 لوگ ہو گئے ہیں اور 224 پہ 2/3 اکثریت ہے، وہ خود بھی کر سکتے ہیں. بجائے لڑائیاں لڑنے کے سب نے اپنے اپنے زخم کھا لیے ہیں. اس سسٹم کو چینج کرنے اور ٹھیک کرنے کے لیے توانائی لگائیں کہ جی اوکے ہو گئی سزا، خان صاحب کی ضمانت ہو ہی جانی ہے نا، آخر آج نہیں ہوگی کل ہو جائے گی. ان کا وکیل کچھ تو الیکشن سے پہلے دعوے کر رہے تھے، آج نئے وکیل نے کہا ہے جو دوبارہ کورٹ میں پیش ہوئے ہیں کہ رمضان شریف میں وہ باہر آ جائیں گے. جی آ جائیں، کسی نے کوئی روکا نہیں ہے. یہ عدالتوں نے ہی سزائیں دی ہیں، عدالتوں نے ہی ضمانتیں بھی لینی ہیں اور بری بھی کرنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو الیکشن کے اوپر یا جس چیز پہ بھی ہے، سب نے زخم کھا لیے ہیں، سب بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں آ کے، تو بجائے معانقے اور ہاتھ کو روکنے کے جی ملانا نہیں، اس بات پہ ملائیں کہ ہمیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنا، کسی کی ذات کے لیے مت کریں، اس ملک کے لیے کریں، نظام انصاف کو سستا بھی کریں، ٹھیک بھی کر دیں. آپ کے اور ساری جو پارٹیاں ہیں مسائل حل ہونے کا چانس بنے گا، لیکن سیاستدانوں کو بیٹھنا پڑے گا. صحیح. جی ایاز صاحب. دیکھیں یہ جو رائے سپریم کورٹ کی ہے، میں تو اسے کہوں گا یہ گول مول کر کے نمایاں کی ہے. انہوں نے مان بھی لیا کہ جی یہ غلط ہوا، مطلب وہ جو، لیکن فیصلہ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ اس پہ دے نہیں سکتی تھی اس طرح سے جو معاملات ہیں. اب رولا وہی ہے کہ جی ایک وہ جو 50 سال پہلے ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو پھانسی ہو گئی، اور آج عدلیہ مان رہی ہے کہ جی وہ ٹھیک ہے، وہ آئین کے بنیادی حقوق کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہو گیا جی، ویری گڈ. وہ بڑا شاباش سپریم کورٹ کے لیے. لیکن باقی چیزیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں کہ وہ پرائم منسٹرز کو عہدے سے ہٹا کے سزائیں دینا، اس کے بعد ایک ایکس پرائم منسٹر جو میرے قائد ہیں جن کو کہ ظاہر ہے کوشش کر کے وہ سسٹم سے باہر رکھ لیا گیا، ظاہر ہے کوشش کی گئی تھی تو وہ سسٹم میں نہیں آ سکے. ان کے بھائی بھی پرائم منسٹر بن گئے، بیٹی چیف منسٹر پنجاب بن گئی، شاید یہ ان کی تسلی کے لیے کافی ہو. پھر اسحاق ڈار صاحب کا بھی میں نے کل کہا تھا کہ اگر وہ بھی وزیر خزانہ نہیں بن رہے تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے کہ ہمیں کیوں بلایا، نہ بلاتے. اب وہ جو پی ٹی آئی بات کر رہی کہ 50 سال بعد شاید ہمیں انصاف ملے گا. اب 50 سال پہلے کا فیصلہ آپ نے کر دیا، میرا خیال ہے کہ اب اس سے بھی آگے بڑھنا شروع کریں. مطلب وہ نواز شریف صاحب کو 6-7 سال بعد بلا کے آپ نے وہ ریلیف دے دیا سارا. ایک پرائم منسٹر کو جو اب دوبارہ بن گئے ہیں، وہ جب پرائم منسٹر بن گئے تھے تو سارا ریلیف ان کو دے دیا. وہ اب آرام سے کیسز یوں ختم ہو گئے جیسے کبھی وہ ان کی بنیاد ہی نہیں تھی یا کبھی بنے ہی نہیں تھے وہ کیسز. مطلب مجھے ایک کیس کے حوالے سے تو یاد ہے، ایک بڑے قریبی ان کے جو منسٹر نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے مشورہ دیا تھا شہباز صاحب کو کہ آپ مان لیں کہ بزنس مین یہ کرتے ہیں، اوور انوائسنگ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں، لیکن وکلا نے کہا تھا نہیں جی ہم آپ کو بری کرائیں گے، اور وہ بالآخر ہم نے دیکھ لیا وہ بری بھی ہو گئے. بہت سی چیزیں الیکشنز کے حوالے سے بہت چیزیں سامنے ہیں، لیکن وہ بات وہی ہے کہ قاضی صاحب بھی وہ جو چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے اس میں آتی ہے، اس کو فیصلہ کرنا چاہیے، کر دیتے ہیں. باقی چیزوں پہ باوجود وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوئی نہیں. پھر وہ ان کو ادارے یاد آ جاتے ہیں کہ جی وہ پارلیمنٹ بھی بہت سپریم ادارہ، وہاں سے قانون سازی ہوگی، ویری گڈ، بالکل اس سے زیادہ سپریم بھائی کوئی نہیں. الیکشن کمیشن بھی سپریم ادارہ ہے، لہٰذا وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں خود مختار ہے، ان کو رائٹ ہے. مطلب آپ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ جس لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود اگر وہ خود مختاری کی وجہ سے وہ ان کو رائٹ ہے کہ وہ جو مرضی کریں، تو پھر قاضی صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے. اس ملک میں ہر اس شخص کو، ہر اس گروپ کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ خود مختاری کا دعویٰ بھی کر لے اور وہ فیصلہ بھی جس طرح سے چاہے کر لے. وہ چوک میں کھڑا ہو کے عدالت لگا کے فیصلہ کر لے، 4 لوگوں کو سزا سنا دے، پھر آپ کہیں کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اس ملک میں.
اس طرح سے اگر آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عدلیہ کی کوئی بشان میں اضافہ ہو جائے گا, عزت بڑھ جائے گی اور ہمارا وہ نمبر بڑھ جائے گا انٹرنیشنل لیول پہ, تو I'm sorry, ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا. یہ پارلیمنٹ پہ بھی ذمہ داری وہ اپنی جگہ ہے, وہ بات کی بات ہے, لیکن جو چیزیں سامنے ہیں, اگر عمر عطا بندیال صاحب غلط کر رہے تھے, افتخار چودھری صاحب کچھ چیزیں غلط کر گئے ہیں, تو قاضی صاحب کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ظاہر ہے ریٹائرمنٹ کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے اور سب ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر لوگ, ہم جیسے کمزور لوگ بھی پھر بڑے مطلب وہ بڑی زوردار دھانسو تنقید کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت تو جان کی امان ہی پا کے بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ الیکشن دیکھیں انہوں نے کہا تھا من کروا دی انہوں نے. صحیح ہے. جی فیصل صاحب یہ بات تو درست ہے, جب سابق چیف جسٹس صاحبان کے فیصلوں پر غلطی اور اس کا اعتراف ہوتا ہے, صحیح بات ہے, تاریخ کو درست ہونا چاہیے, لیکن جو موجودہ فیصلے ہیں پھر اس پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے, جو ایاز صاحب بھی جس کا حوالہ دے رہے ہیں. آپ کے خیال میں اس فیصلے کے جمہوریت اور نظام انصاف پر کیا اثرات ہوں گے؟ جی سوری, میں نے سنا نہیں آپ کو. میں یہ کہہ کہ الحمدللہ اعجاز الحسن صاحب سپریم کورٹ کے جج تھے, اور میں ان کو 4 سال مسلسل نام کے ساتھ یہ بات کہتا رہا کہ انہوں نے نیب میں JIT کے اندر مداخلت کی, نیب کو دھمکایا, وہ جج تھے, ہم یہیں پہ بولتے رہے. جرت ہونی چاہیے, بات کرنی چاہیے. نہیں میں تو اپنی کمزوری کی بات کر رہا ہوں, چاہے کوئی غائب ہے, چونکہ کمزور آدمی. نہیں میں اپنی بتا رہا ہوں کہ ہم نے جب بات کی ہے صرف اپنی کمزوری کا اعتراف کیا نا, میں نے آپ کا نہیں کہا, میں اسی لیے مان رہا ہوں کہ میں بہت کمزور آدمی ہوں. جی فیصل صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نظام انصاف پہ کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل نہیں پڑے گا. آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ انصاف ہو گیا. دیکھیں کہ جو لوگ اس وقت زرداری خاندان کو, نواز شریف خاندان نے اس وقت زرداری خاندان کو, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اس فیصلے پر مبارکباد دی ہے, تو پھر وہ معافی بھی مانگ لیں. اتنے عرصے تک وہ جو 88 سے جو پیپلز پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو کو قاتل کہتے رہے اور جو ان کے خلاف مہم چلاتے رہے, پھر اصول کا, اخلاقیات کا, جمہوریت کا اور عدالتوں کے جیسے فیصلوں کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اپنے ماضی پر بھی جو ہے وہ سب معافی مانگے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ غلط تھا تو کسی کو سزا تو دینا, کم سے کم اتنا تو کرتے ہیں کہ جنرل ضیاء کی فیملی کا کوئی آدمی جو ہے اس ملک میں جو ہے نا وہ سیاست نہ کر سکے. کم سے کم اس وقت کے جو کرتا دھرتا تھے, ان کے خلاف تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ان سے وابستگان اگر اس ملک میں ہمیں اور آپ کو جمہوریت اور عدالت اور انصاف سکھاتے ہیں تو کم سے کم ان پر تو جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے. پھر جو فیصلے آ رہے ہیں نا, فیصلے اس ملک میں ہر فیصلہ جو ہے نا وہ تاریخ کا جو ہے نا, تاریخ میں جا کے نا تبدیل ہوگا. اگر ان پہ جو فیصلے ہوگا, عامر الیاس رانا صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ 100% درست ہے, ایاز صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ 100% درست ہے, سبھی درست گفتگو کر رہے ہیں. جس فیصلے کو آپ اٹھا لیں وہ فیصلہ جو ہے وہ اگر آنے والی تاریخ پہ چھوڑ دیا جائے تو تاریخ کے فیصلے تو بہت سارے ہیں, وہ تو اپنا خود فیصلہ کرتے ہیں. کہ یہ بھٹو صاحب کے کیس کا فیصلہ نہیں آیا, تاریخ نے تو اپنا فیصلہ کر دیا تھا. ثاقب نثار کے جو فیصلوں کا فیصلہ بھی جو ہے وہ تاریخ نے کر دیا ہے. اس سے پہلے جو چودھری افتخار صاحب تھے ان کے فیصلوں کا فیصلہ بھی تاریخ نے کر دیا, چاہے وہ ریٹرن میں آیا ہو یا نہ آیا ہو. پھر جسٹس گلزار کے فیصلوں کا فیصلہ بھی جو ہے وہ تاریخ نے کر دیا. آج جو فیصلے ہو رہے ہیں ان فیصلوں کا فیصلہ بھی جو ہے نا وہ تاریخ کر دے گی. لیکن اس کی جو قیمت جو لوگ ادا کرتے چلے گئے اور کرتے رہیں گے, اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس پہ کسی کو آپ سزا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یا بس ٹھیک ہے تاریخ پہ چھوڑ کے زبردستی کا, اگر لوگوں کو یا ہیرو بننے کا شوق ہے تو ٹھیک ہے آپ بن جائیں ہیرو, اپنی ذات میں ہی آپ ہیرو بن سکتے ہیں, اپنے آپ کو ہی آپ جو ہے وہ ہیرو سمجھ لیں. تاریخ میں تو شاید کسی کو ہیرو نہ لکھا جائے. تاریخ سے بڑا کوئی منصف نہیں ہوتا, اور تاریخ سے بڑی کوئی عدالت نہیں ہوتی. تو جو تاریخ فیصلے سنائے گی, چاہے وہ عامر صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی غلط گفتگو تو نہیں کر رہے, صحیح گفتگو کر رہے ہیں. اس میں کیا ہے, ایسے ہی ہوا ہے جو جیسا عامر صاحب بتا رہے ہیں, کسی کے کہنے پہ سب کچھ ہوا. تو پھر یہ اب اس کے لیے کسی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے, تاریخ فیصلہ دے رہی ہے. عامر صاحب کون ہے؟ ایز اے مورخ جو ہے اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں. آنے والے مورخ بھی آج کے فیصلے جو ہے نا وہ سنا دیں گے. تو کوئی کسی کو کوئی سزا دے گا اس ملک میں؟ پھر دوسری بات, اس ملک میں سارا انصاف بھٹوں کے لیے, نواز شریفوں کے لیے, زرداریوں کے لیے, انہی لوگوں کے لیے رہ گیا ہے. اور بھائی کوئی غریب آدمی کے حوالے سے بھی کوئی تاریخ فیصلہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟
کوئی چھوٹے لوگوں کا بھی کوئی تاریخ فیصلہ کرے گی نہیں کرے گی. اس ملک کا مورخ بھی عجیب ہے, اس ملک کی تاریخ بھی عجیب ہے. بڑوں کے فیصلوں کو درست کر دیا جاتا ہے, چھوٹوں کے ساتھ کبھی اس ملک میں انصاف ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر اگر ایک غلط فیصلہ ہوا تھا جیسا کہ آج کے فیصلے سے لگ رہا ہے, اس کو غلط تسلیم کیا جا رہا ہے, اصلاح احوال کے لیے کیا فیصلہ ہوا ہے کہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو سکے؟ یہ کون کرے گا اصلاح احوال؟ آپ کر لیں, جو ان لوگوں نے فیصلہ کیا اصلاح احوال کر لیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں ان اداروں کے اندر, عدالتوں کے اندر کیا کچھ ہوا ہے, کیا کچھ ہوتا رہا, ہم نے نہیں دیکھا. اب جب یہ تاریخ فیصلے کرے گی, جب یہ اس وقت کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہوگا اس زمین کے اوپر جس کو آپ کٹہرے میں جو ہے نا وہ کھڑا کر سکیں, جب پوچھ سکیں کہ آپ کے ان فیصلوں کی اس قوم نے, اس ملک نے, اس سیاست نے کیا قیمت ادا کی ہے. بس ایسی ہے تاریخ واریخ, ہم جیسے بھوکے ننگے لوگوں کا ایشو نہیں ہے. تاریخ نے فیصلہ کر دیا, کیا کی تاریخ نے فیصلہ کر دیا. یہ قوم اتنی تباہ برباد ہو گئی اور مستقل ہوئے چلی جا رہی ہے. سر ان کی کے بربادی کا ادالہ بھی کچھ کوئی کرے گا نہیں کرے گا. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن بہت خطرناک ہوں گے. یہ بات اگر ہم زندہ رہے تو دیکھیں گے, اور عامر صاحب زندہ رہے تو عامر صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. ایک ہمارے پروگرام دیکھنے والے سینئر پاکستانی ہیں, سٹیزن ہیں, ان کا میسج آیا ہے کہ کم از کم سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی تھی کہ جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا ان کی فیملی کی مراد تو واپس لے سکتے تھے یہ خود. جی بالکل, اصل میں رانا صاحب سب کو جوش رکھا ہے, انہوں نے ان کو بھی ناراض نہیں کیا. کم سے کم جنرل ضیاء کے بیٹے پہ تو پابندی لگائے نا, جو بیٹھ کے اس قوم کو جمہوریت سکھاتا ہے. یار اس کا کیا قصور ہے یار, اس طرح نہ کریں یار. نویر صاحب آپ کی نظر میں اجاز بھائی کے بارے میں آپ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں, مراد تو ان ججوں کی بات ہو رہی ہے. اس فیصلے سے ملک میں جمہوریت یا جو ہے وہ قانون کی بالادستی کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں, جمہوریت جو ہے, جمہوریت کے لیے امپورٹنٹ ہے رول آف لا, اور رول آف لا کو ایک ملک میں انشور کرنے کے لیے آپ کو جوڈیشری چاہیے ہوتی ہے, عدلیہ چاہیے ہوتی ہے. اور پاکستان کی عدلیہ آپ دیکھ لیں, 2023 کا جو رول آف لا کا انڈیکس ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان 142 ملکوں میں سے 130 نمبر پہ ہے, اور اس خطے میں صرف افغانستان سے ہم آگے ہیں. تو اس سے آپ کو آپ کی جوڈیشری کا جو ہے وہ تو پرفارمنس جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو رول آف لا انشور کرنے کے لیے آپ کو ایک جوڈیشری چاہیے, اور یہ جوڈیشری ہم پچھلی بات نہیں کر رہے, 2023 کی بات کر رہے ہیں. اور پھر جو گورنمنٹ جو ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی, اس دوران آپ اٹھا کے جو اکانومسٹ کا ڈیموکریسی انڈیکس ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان وہاں پہ گلوبل ڈیموکریسی انڈیکس میں کتنا نیچے گرا ہے. یعنی آپ ہائیبریڈ رجیم سے اتھارٹیرین رجیم میں جو ہے وہ چلے گئے ہیں. تو یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ جی اس فیصلے سے, تو یہ فیصلے اسی طرح نو ڈاؤٹ یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہے, لیکن یہ تاریخی فیصلہ میرے خیال میں ہم سب کو پتا تھا. ہم سب اپنی پروگرام میں بھی بیٹھ کے, اور ہم اپنی جو ہے وہ نجی گفتگو میں بھی یہ کہا کرتے تھے, سبھی کہا کرتے تھے کہ بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. لیکن آج نو ڈاؤٹ جو سپریم کورٹ نے اس پہ جو ہے وہ مہر ثبت کر دی, تو بات یہ ہے کہ وہ جوڈیشل مرڈر ان کا ہوا, نو ڈاؤٹ ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا. لیکن اور یہ کہا جا رہا ہے, آج سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا. یہ 2011 سے یہ جو ریفرنس چل رہا تھا, کسی بھی گورنمنٹ نے اس کو وڈرا نہیں کیا, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آلموسٹ کنسنسس سبھی کا تھا, سبھی جماعتوں کا اس پہ کنسنسس تھا کہ بھٹو کو ایک جوڈیشل اس کا جوڈیشل مرڈر کیا گیا, اس کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا. تو آج جب سپریم کورٹ جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہی ہے, اور وہ یہ مان رہی ہے کہ بھٹو کو جوڈیشل اس کو جو ہے وہ اس کے بنیادی حقوق اس کو نہیں دیے گئے, اور اس کو آئینی حق جو اس کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے وہ نہیں دیا گیا. تو اب جو ہو رہا ہے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی دیکھیں نا, آپ بھٹو کی بات آپ نے کر دی, آپ نے ایک تاریخی غلطی درست کر دی, آپ نے نواز شریف صاحب کے کیسز اڑا دیے, آپ نے ایک تاریخی غلطی کو ٹھیک کر دیا.
لیکن وہ تاریخ کو تو آپ ٹھیک کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو اب حال ہے اس میں آپ مزید دہرائے جا رہے ہیں وہی چیزیں. یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ کون سا آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح سے جیل کے اندر ٹرائل ہوتا ہے ان کو سنا نہیں جاتا، ان کے وکیل کو نہیں سنا جاتا، میراتھن جو ہے وہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں، یہ کس قانون میں ہو رہا ہے، کس دنیا میں ہو رہا ہے؟ صحیح. تو آپ اگر تاریخ کی غلطیاں ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ غلطیاں بھی ٹھیک کریں. سب سے پہلے میرے خیال میں تاریخ کو تو بعد میں اٹھاتے، آپ ابھی کی اگر آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ جوڈیشری کا امیج بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں، آپ جوڈیشری کو ٹھیک کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، یہ تو کہا جا رہا ہے نا کہ جی جوڈیشری جو ہے وہ خوف اور لالچ سے بالاتر ہو کے فیصلے کرتی ہے. تو یہاں تو یہ لگ رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی خوف کے نتیجے میں ہو رہا ہے. ایک جج جو ہیں وہ چھٹی لے کے جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو بٹھایا جاتا ہے کیونکہ اس جج نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی، تو یہی جو ہے عمران خان صاحب کو بھی سزا دے. انا کی باتیں ہیں نا. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بیٹھیں، اب جو ہے وہ 2/3 میجورٹی جو ہے وہ رولنگ کولیشن جو ہے وہ تو لے لے گی، جی وہ تو قانون سازی بھی کرے گی، وہ آئین میں بھی ترمیم کرے گی، وہ سب کچھ کرے گی. اگر آپ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، تو کیا مفاہمت ایسے ہوتی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلے سپیچ میں یہ کہا کہ جی مفاہمت کی طرف جائیں گے. جتنے بڑے چیلنجز ہیں، اکانومی کا چیلنج آپ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا ہے، تو وہ چیلنجز ان سے نمٹنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے. آپ نے جو ان کی ریزرو سیٹیں تھیں وہ آپس میں بندر بانٹ کر لی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیاسی مفاہمت، آپ نہیں جی آ کے بیٹھیں ہماری ٹرمز پہ بات کریں کہ جی ہماری ٹرمز یہ ہیں، آپ کو ہم الیکشن میں آپ کا سمبل آپ سے چھین لیں گے، آپ کے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے، آپ کا جو ہے وہ پولنگ ایجنٹ نہیں ہم چھوڑیں گے، پھر جو ریزلٹ آئے گا اس ریزلٹ میں ہم جو ہے اس کو مینیپولیٹ کریں گے، لیکن پھر بھی آپ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں. کیسے بات ہوگی یہ؟ آپ کیسے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کر پائیں گے؟ آج آپ دیکھیں نا گیلپ کا آج کا جو رپورٹ آئی ہے، پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ پاپولر ووٹس لیے اور آپ نے اس کو اٹھا کے اب اس کو اور پھر مزید کارنر کیا جا رہا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. تو یہ آپ کو آپ کی جوڈیشری کو بھی یہ اگر ان کو رول آف لا انشور کرنا ہے، دنیا میں اپنا امیج بہتر کرنا ہے اور رول آف لا سے ہی ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی، تو پھر اب ہماری جوڈیشری کو اب بھی کے فیصلوں کے اوپر بھی جو ہے اس کا بھی نوٹس لینا ہوگا. صحیح ہے. جی الیاس صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں یہ تاریخی فیصلہ ہے، نئی تاریخ اور نئی روایت قائم ہوئی؟ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ایک سنگین غلطی کا اعتراف ہوا اس ریفرنس کے بعد. الیاس صاحب بالکل جی، ایک فیصلہ جو ہوا بالکل 2011 سے چل رہا تھا، اس پر جو فیصلہ ہوا بالکل یہ فیصلہ ہونا چاہیے، سب کے سامنے آنا چاہیے کہ جو جوڈیشل مرڈر کہا جا رہا تھا اس کے سامنے جو کلیئرنس عوام کے سامنے بات آنی چاہیے کہ اس وقت کیا ہوا. جو اگر لوگ اس وقت نہیں کہہ سکتے تھے، نہیں سن سکتے تھے، تو اب تو ہے نا، بات لوگ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا فائدے جو دیکھیں کہ فیوچر میں اس کے کیا فائدے ہوں گے، وہی بات جو سب کہہ رہے ہیں کہ جی جو اب ہو رہا ہے اس پر بھی اس کا امپیکٹ آنا چاہیے، اس کو اصلاح ہونی چاہیے. اصلاح وہ بات تو آ گئی، اس کو فیصلہ آ گیا، فیصلے کو رکھ دیا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا تو فائدہ نہیں. لوگوں نے سن لیا بس ٹھیک ہے، دل کو تسلی ہوگی، اس کے بعد کیا فائدہ اس وقت ہوگا جب اس کا امپلیمنٹ ہوگا، اگلے اصلاح ہوگی، لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ درست ہوں گے. اگر جوڈیشری میں غلطی ہوئی اس وقت تو اس وقت کے جو اب آگے فیوچر میں نہ ہو، اب اس وقت ماضی کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، صرف اس کو غلطیاں اس کی بس یہی ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے اس کو وہ دکھا دیا. یہ قسط ہے، اس کا ایپیسوڈ ہے، ایپیسوڈ سامنے آ گئی سب کے سامنے. لیکن اب اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس کو لوگوں کو اصلاح لانے کی جوڈیشری میں ضرورت ہے. کئی چیف جسٹس آئے، اس کے اصلاح لانی چاہیے تھی. اب جو آئے ہیں ان کو چاہیے کہ اب اپنے دور میں اس کو اصلاح لائیں تاکہ اگلے جو فیصلے جو اس طرح کے ہوں ماضی میں ان کا نام بھی اس طرح نہ آئے. جن ججز کا آ گیا نام تو ان کا تو نام آ گیا، ان کے خلاف تو کچھ کاروائی نہیں ہو سکتی، نہ کچھ کیا جا سکتا ہے. ماضی کے جو قصے بن گئے، قصہ پارینہ، یہ اب یہ جو آئندہ فیوچر میں ہیں ان کو اپنی نیک نامی برقرار رکھنی چاہیے تاکہ وہ اس طرح ان پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اب دیکھ لیں جس طرح کے ظاہر کیا کہ پی ٹی آئی پہ جو کیسز چل رہے ہیں اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک فیئر ٹرائل کریں تاکہ ماضی میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. جو جس طرح چل رہے ہیں کیسز، جس طرح باتیں ہوتی ہیں،
جو دائرے سے ہٹ کے باتیں ہوتی ہیں کہ جو باتیں آف دی ریکارڈ جو لوگ کرتے ہیں کہ جی اس طرح اس مسئلے کو بعد میں جو پھر وہ آن دی ریکارڈ ہو جاتی ہیں کہ جی اس ماضی میں اس وقت یہ اس طرح کیا گیا تھا. ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے جو تاکہ ہمارا انڈیکس بہتر ہو سکے. جو باتیں ہوتی ہیں اس سے ہمارا انڈیکس اور گر رہا ہے. لوگ ہنستے ہیں کہ کیا پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا, جوڈیشری سسٹم ہی نہیں ہے کیا ہے پاکستان میں انڈیکس میں 142 میں سے 130ویں نمبر پر. حیرانگی والی بات ہے. اس کو سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کا انڈیکس بہتر ہو اور اس میں جو بھی اصلاح ہو سکے. جو بھی گورنمنٹ اب بھی گورنمنٹ آئی ہے اس کو بھی اصلاح کرنی چاہیے. یہ بھی ماضی میں پسے ہیں تاکہ ان پر بھی جو کیسز بنے تھے وہ کیسز اس طرح آئندہ فیوچر میں نہ بن سکیں. جی بالکل, تاکہ بہتری آ سکے. بالکل سیکھنا چاہیے, حالات پر بھی غور کرنا چاہیے. تمام اداروں میں اگر اصلاحات کی ضرورت ہے, کہیں غلطی ہوئی ہیں تو ان کی تلافی ضرور ہونی چاہیے تاکہ معاملات آگے آسانی سے بڑھ سکے. ظاہر ہے جب ہم پاکستان کی عوام کی بات کرتے ہیں تو ان تک تو رزلٹ تبھی ملے گا جب یہ آپ اپنی تاریخ کی درستگی, معاملات کی درستگی, اصلاحات کی طرف بڑھیں گے, چاہے وہ کوئی بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے. بہرحال جو سوال ہمارا ذوالفقار علی بھٹو اور بانی پی ٹی آئی کے کیسز کا موازنہ درست ہے یا نہیں, یا اس کے کیا اثرات ہوں گے, رائے آپ نے جانی. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں. ذرائع کے مطابق یہ آپ کو بتا رہے ہیں. سوال یہ رکھیں گے کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہ بنائے جانے کی وجہ ان کی صحت کی خرابی ہے یا سابقہ کارکردگی. رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ کی جانب سے منصب سنبھالے جانے کے بعد کابینہ بھی تشکیل دی جا رہی ہے. آج پنجاب کے 18 رکنی کابینہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا, جبکہ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے بھی حلف اٹھایا ہے. تو دوسری طرف خبریں ہیں کہ پرائم منسٹر بھی اپنی ٹیم کے حوالے سے مشاورت تقریباً مکمل کر چکے ہیں. اس حوالے سے جلد اعلان کی بھی توقع کی جا رہی ہے. وفاقی کابینہ میں کئی پرانے ناموں کے ساتھ نئے نام بھی ہوں گے, لیکن ان میں سے ایک بڑی سرپرائز انٹری کہا جا رہا ہے. معروف بینکر ہیں محمد اورنگزیب, جن کی ہو سکتی ہے, جنہیں وزارت خزانہ کا قلمدان سونپے جانے کا امکان ہے, جس کا مطلب ہے کہ ممکنہ طور پر اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں بنیں گے. کل نجی چینل سے بات کرتے ہوئے سینئر رہنما نون لیگ مصدق ملک نے اس کی تصدیق کی ہے کہ نئی کابینہ میں محمد اورنگزیب کا اہم کردار ہوگا. انہوں نے اسحاق ڈار کی صحت کے حوالے سے بھی مسائل کا ذکر کیا. ابھی سے تمام تر صورتحال کی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے بڑا سوال. ایاز, میں آپ سے آغاز کروں گی. اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ نہ بنائے جانے کی کیا وجہ ہے؟ واقعی ان کی صحت ہے جو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں, یا سابقہ کارکردگی بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں, مصدق ملک صاحب تو اور کیا کہیں گے, وہ ٹھیک ہے, وہ ان کو یہی کہنا چاہیے. ان کو آپ کو پتہ ہے نا, جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں سب سے پہلا وہ ڈالا جاتا ہے صحت پہ. جب کیسز چل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے نا صحت خاصی بگڑتی بھی, ہم نے کئی دفعہ دیکھی, کبھی ہسپتال کبھی یہ وہ. تو اسحاق ڈار صاحب کی یقیناً کارکردگی ہے. میرا خیال ہے یہ طے کیا گیا ہے کہ کیونکہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا اس وقت ذمہ سیدھی بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے لیا ہوا ہے. وہ اسمگلنگ کے خلاف کارروائی ہو, ڈالرز کی ہولڈنگ کے خلاف ہو, ڈالر کو نیچے لانا کو, آپ کو پتہ نہیں کہ یہ تسلسل چل رہا ہے. اور میرا خیال ہے اس تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی اسٹیبلشمنٹ. وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک چلتے رہیں, اکانومی اسٹیبلائز ہو, اس کے بعد پھر بقول مطلب ہوتا ہے نا, لگتا ہے آپ کو کہ یہ پھر کوئی تجربہ ہو جائے گا. کیونکہ جب سٹارٹ ہوا مفتاح اسماعیل کو ہٹایا گیا, اسحاق ڈار صاحب جب آئے تو چیزیں گڑبڑ ہوئیں. جیسے اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور میں جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے نہیں جانا IMF کے پاس, وہ ڈیلے کرتے کرتے اتنا کر دیا کہ وہ الٹیمیٹلی بوجھ آپ پہ اور ہم پہ پڑ گیا نا, وہ ملٹی فولڈ ہوتا جاتا ہے بوجھ. اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب آئے, انہوں نے جب وہ IMF بقول ان کے, وہ تو چونکہ ایکسپیرینس بہت تھے, تو وہ اس دور میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے وہ بھی خوش نہیں تھے اسحاق ڈار صاحب سے, ان کے بھی بہت تحفظات تھے ان کی اس پہ وزارت پہ. اب میرا خیال یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان پالیسیز کے تسلسل کے لیے وہ جو بینکر آ رہے ہیں, وہ ویسے میں نے تعریف سنی ہے ان کی, مجھے نہیں پتا, میں جانتا نہیں ہوں, کہتے ہیں کہ وہ اکانومی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اللہ کرے یہ فیصلہ اچھا ثابت ہو جائے ہمارے لیے. ہمیں تو کوئی خوش ہونا چاہیے نا اگر یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. آمین جی, یہ خوشی کا اظہار ہے, آمین کہہ دیا. جی عامر صاحب. 2-3 چیزیں ہیں. یہ جو ہم نے خیر پرسوں رات دی تھی خبر, اورنگزیب صاحب جو ہیں چودھری فاروق مرحوم اٹارنی جنرل کے بیٹے ہیں, اور جسٹس رمدے کے داماد بھی ہیں, بھتیجے بھی ہیں, اور پاکستانی ہیں, لیکن اس وقت سنگل نیشنلٹی ان کی ڈچ ہے, اور ان کا براڈ اپ سارے کا سارا باہر کا ہے, یعنی جسے کہتے ہیں نا گورا. پاکستان میں یہ پہلی دفعہ سرو کر رہے ہیں HBL میں, اور وہ بینک کی ریٹنگ بڑی ہے ان کے آنے سے.
بینکنگ میں ایک بڑا نام ہے. اب بینکنگ میں بڑا نام شوکت عزیز کا بھی تھا, ہمارے پاس وہ بھی رہے, اور یہ آئیں گے پالیسی سائڈ پہ آئیں گے, کیونکہ جب تک سنگل نیشنلٹی ہے وزیر تو بن نہیں سکتے. اور کیا ہوگا دیکھنا ہوگا. دیکھیں نا, جب جو ایاز صاحب نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کی, بالکل انہوں نے اپنے لوگوں کو پہلے روکا, اور جب کہا کہ ہمارا بھی کوئی بندہ اگر پکڑا گیا تو کورٹ مارشل ہوگا, جب سمگلنگ افغانستان اور ایران کے بارڈر پہ روکی, جس کی بنیاد پہ ڈالر کا ریٹ نیچے آنا شروع ہوا, کہ حقیقی جگہ پہ ہاتھ انہوں نے ڈالا جو روک رہے تھے. وہ یہ نئے آرمی چیف کا فیصلہ تھا. اب یہ جو باجوہ صاحب کا ذکر ہے, باجوہ صاحب کا مسئلہ تھا کہ پیسے دے دو حساب نہ لو. ڈار صاحب نے وہ حساب مانگ لیا تھا, وہ جنرل راحیل شریف کا بھی پرچی دینی پڑی, تب بھی ڈار صاحب مشکل میں آئے. ان کی وجہ سے میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں 16 مہینے میں جو انہوں نے بڑک ماری, جو آخری 8 مہینے میں تھے وہ گندے بھی ہوئے اس بنیاد پہ, لیکن سارا کچھ گندا نہیں ہو سکتا کہ جی اس کو زیرو کر دیا جائے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ جو فاٹا سے لوگ نکلے ہیں, اب ایکس فاٹا ہو گیا, آپ کو جو خرچے چاہیے تو اس کو بجٹ میں بھی تو لائیں نا. وہ بجٹ میں لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ خرچ کہاں ہو رہے ہیں. وہاں سے پھڈا شروع ہوا تھا, جس کی بنیاد پہ پھر یہ پاکستان سے چلے بھی گئے تھے کہ آپ حساب نہ مانگے. یہ اب حساب دینا ہے نہیں لینا ہے, وہ یہاں آگے ہیں, عدالتوں سے بری ہو گئے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ شہباز شریف کی ٹیم اکانومی کی لیڈ کون کرے گا فرنٹ سے. پالیسی سطح پہ مشورہ دینا اور بات ہے, ان کا کیا ہوگا. ابھی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ جیسے ان کا بتایا ہے, سب کو امید تو یہی رکھنی چاہیے کہ ایک ایسی ٹیم, اب ہم ویٹ کر رہے ہیں. میں نے آج بھی 2-3 لوگوں سے یہ بات کی ہے کہ کیبنٹ کے اوپر ابھی فل ٹائم مشاورت جاری ہے, اس کا فائنل ہونا ہے کہ کون کہاں پہ ایڈجسٹ ہوگا. ظاہر ہے ICFC بھی موجود ہے, جس کے لیے کئی مہینوں سے شہباز شریف صاحب یہ بنا کے گئے تھے, آرمی چیف لے کے چل رہے ہیں اس میں, اور اس میں بڑے وہاں پہ بھی بڑی ہرڈلز آ رہی ہیں. آج تک یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پائپ لائن سے نکل کے ایگریمنٹس کی طرف گلف کے لیے اور چائنا کے لیے تیار ہیں, لیکن ابھی ہونا ہے. بہت بڑی لڑائی ہے اکانومی کو ٹھیک کرنا. یہ کہہ دینے سے کہ جناب یہ آ جائے گا اور وہ ہو جائے گا, ہونا نہیں. یہ جب تک اجتماعی کوششیں نہیں ہوں گی, اور اس کے لیے آپ کو سیاسی فرنٹ پہ بہتری لانی ہوگی. جو بات KP سے ہو رہی ہے, اگر وہ اڑیں گے تو مسئلہ بنے گا, اور مسئلہ صرف ان کے لیے بنے گا جو اڑیں گے. چلے فیصل صاحب. دیکھیں, ظاہری صورتحال تو یہی ہے کہ اسحاق ڈار کو ان کی کارکردگی ویسے نہیں لیا جا رہا. پھر جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہے اب وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ دیکھے گی. اور اس کی ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کو ان پہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں یا کوئی مضبوط فیصلے کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایک سبب جو ہے وہ یہ بھی ہے. جو نئے مشیر خزانہ یا وزیر خزانہ جو بھی آ رہے ہیں, اب ان کی پالیسیوں کے بعد ہی جو ہے وہ معلوم چل سکے گا کہ جو ہے وہ کیا ہوگا. شوکت عزیز کے عامر صاحب تو برحال جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے مخالفت کی ہے, لیکن برحال شوکت عزیز کے دور میں معیشت کا جو پہیہ تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ چلا تھا. یہ جو ہے وہ زمینی حقیقت ہے. آپ کے بہت سارے سیکٹر نے جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے پرفارم کیا تھا. برحال وہ ایک بحث کہیں سے کہیں نکل جائے گی. اب دیکھنا یہ کہ معیشت کا جو پہیہ جو ہے وہ چلا لیتے تو وہ اچھی بات ہے. ہمارا تو ایشو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی اس ملک میں آئے, چاہے وہ جمہوری ہو, غیر جمہوری ہو, سویلین ہو, ماشاء اللہ ہو, ہمارا تو ایک بھوکی ننگی قوم ہے. ہمارا تو ویسے بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. کھانے کو مل جائے, بچوں کو تعلیم مل جائے, صحت مل جائے, تو کوئی بھی حکومت چلا لے. اگر یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو سب کو ویلکم کرنا چاہیے. پھر ٹینشن والی کوئی بات ہی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی یہ فائنل ہوگا, ذرائع سے یہ خبریں ہیں. اب دیکھیں پرائم منسٹر اپنی کابینہ میں کون کون سے لوگوں کو شامل کرتے ہیں, اور اگر وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس دور سے باہر ہو گئے ہیں, کوئی نیا نام ہے اور وہ بہتر طریقے سے معیشت کو رن کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کو تمام ویلکمنگ کہیں گے. اور خاص طور پر سوال تو یہ ہے نا کہ اب ہماری معیشت کو بہتر ہونا چاہیے, اور جس طرح سے ایکسپرٹس کا کہنا یہ بھی ہے کہ آپ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام لا نہیں سکتے ہیں. ناظرین کوئکلی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب, یہی سوال آپ سے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو نہ بنائے جانے کی خبریں ہیں ذرائع کے مطابق. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور جو نئی انٹری ہے اس کو آپ کو کیا لگتا ہے واقعی صحت کی خرابی وجہ ہے اسحاق ڈار صاحب کی, یا پھر کوئی سابقہ کارکردگی ظاہر ہے وہ آڑے آ گئی؟ دعا دیکھیں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اوتھ لینے کے بعد, اپنا حلف لینے کے بعد پہلی میٹنگ جو اکانومی کے اوپر انہوں نے چیئر کی, اس میٹنگ میں جو ہے یہ اورنگزیب صاحب جو تھے یہ موجود تھے, اور جو سابقہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے وہ نہیں تھے. وہیں سے باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ وزیر خزانہ کی ریس سے جو ہے وہ باہر ہیں.
اچھا بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ بڑے جو میاں صاحب ہیں ان کے بڑے قریبی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو کابینہ میں جو ہے وہ کیبنٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، کسی اور شکل میں کیا جائے گا۔ یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب انہوں نے خود بھی یہ کہا کہ اپنی پہلی میٹنگ میں انہوں نے جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے نئے پروگرام کی اپروول کے لیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے گو اہیڈ دیا۔ انہوں نے ایک بات کی کہ وہ خود پرسنلی جو ہے اوورسی کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کو۔ تو لگتا یہ ہے بظاہر میں بھی آئی ایم رانگ کہ شہباز شریف صاحب جو فائنانس منسٹری کا قلمدان ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے، اور جو اورنگزیب صاحب ہیں وہ ایسے پی ایم کے طور پہ جو ہے وہ لے کے چلیں گے۔ اب یہ کہنا نو ڈاؤٹ ایز اے بینکر ان کی بہت ان کی جو ہے وہ بہت شہرت ہے ان کی، لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی دیکھنی چاہیے کہ ہمیں پچھلی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اسد عمر صاحب جو تھے وہ کامیاب ترین گورنمنٹ کے دوران اکانومی کو درست سمت میں لانے کے لیے ان کو وہ لے کے آگے چلیں۔ تو میرے خیال میں اپنا ڈیسیژن نہیں ہے، اوبویسلی وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ کو جو ہے اس کی پریفرنس بتائی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اور جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی کو بھی لے آئیں، آپ کسی کو بھی لے آئیں، اس وقت اکانومی کے جو چیلنجز ہیں، دیکھیں شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں ایک بات کی کہ اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ قرضے کے پیسوں سے چل رہی ہے، کہ آپ این ایف سی سے جو پیسے آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں اس کے بعد اتنے پیسے نہیں بچتے کہ آپ وفاقی حکومت کو چلا سکیں۔ اچھا وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جی این ایف سی کو جو ہے وہ ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے گا، ریسٹرکچر کیا جائے گا۔ این ایف سی کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے آپ کو سارے صوبوں کی جو ہے ان کی جو ہے وہ کنسنسس چاہیے ہوگا، لیکن جہاں پہ آپ یہیں سے محاذ بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی کے پی جو ہے وہ اپنا نقصان کرے گا، اور کے پی جو ہے وہ اگر آن بورڈ نہیں آئے گا تو اپنا نقصان کرے گا، تو کیسے آپ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں گے؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی الیاس کرنے کے بغیر آپ اکانومی کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ٹھیک ہے الیاس صاحب دیکھیں جی، ڈار صاحب نے جو پچھلی گورنمنٹ تھی ان پہ کرٹیسائز ہوا، جو کرٹیسزم ہوا، تو وہ اس بار گورنمنٹ یہی چاہتی ہے، ظاہر ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے کہ ان کو کسی اور کو رکھا جائے جو ٹیکنیکل، جو پچھلی گورنمنٹ ہے، جو نگران گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی اکانومی کے حوالے سے ان کو جاری رکھا جائے، تو ظاہر ہے ان کی پالیسیز کو جاری رکھا جائے گا، اور یہ ہے کہ اس کی ریسٹرکچرنگ بھی کرنی ہے ایف بی آر کی، فائنانس ڈویژن کی، تاکہ اکانومی کے ان حصوں کی ریسٹرکچرنگ کی جائے تاکہ اکانومی کو ملک کی چلایا جا سکے۔ جو یہ مسلسل یہی کہا جا رہا ہے کہ قرضوں کی ریسٹرکچرنگ کی جائے، تو ایک ایسا بندہ ایکسپرٹ چاہیے تھے اکانومی کے حوالے سے۔ ابھی تو اکانومی کے لیے ٹیم ڈیولپ کریں گے، اس کو ساتھ چلیں گے، تو اس کو چلانے کے لیے بڑا ایک ضرورت ہے تاکہ اگلے 2-3 سالوں میں اکانومی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا شروع ہو جائے، اور تاکہ پاکستان پر جو قرضوں کا بوجھ ہے اس کو دوبارہ ایک کم کیا جا سکے۔ اس میں یہ ہے کہ ری شیڈیول کیے جائیں آپ کے قرضے، اور اس طرح کی تاکہ کیا جائے پاکستان پر بوجھ کم آئے، اور جو ہے کہ وہ ظاہر ہے پاکستان نے ابھی آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ہے، ان سے بات چیت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں لے کے چلیں گے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک ایکسپرٹ دیکھا اور ایکسپرٹ کی خدمات لی ہیں تاکہ اس کو چلائے جائیں۔ ظاہر ہے اس پہ اسپیشل اسسٹنسی آئیں گے تو آ کے اس کو چلائیں گے، اکانومی کی ریوائول کے لیے سارا یہ کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے الیاس صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے اللہ۔